अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। कल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से बात करेंगे, लाइव टेलीफोनिक कॉल्स लेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब, और इसकी वजूहात भी हैं। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो माशी मुश्किलात हुकूमत को दरपेश थीं उसमें खुशगवार हैरत अंगेज़ हमने बेहतरी देखी और पूरे पाकिस्तान ने इसको सराहा है और दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अपोजिशन भी हुकूमत की इस कारकर्दगी को तस्लीम कर रही है, और वो हुकूमत की कारकर्दगी क्या है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था आज से 2 साल पहले तक। यानी माली साल 2019-20 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ स्टेट बैंक के मुताबिक 0.4% यानी 1% भी नहीं थी, और अपोजिशन ये बताती थी कि माइनस में जा रही है पाकिस्तान की ग्रोथ और आने वाले सालों में बहुत बुरे हालात होंगे मईशत के। वहीं अब आलमी मालियाती इदारे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ का जो एस्टिमेट है वो 5.37% है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस पर एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि 3 बरस में 5.37 की जीडीपी ग्रोथ, जिसके बाद रोज़गार फीकस आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ, जिस पर मैं अपनी हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशी इस्लाहात के हवाले से हमारी कामयाबी को आलमी पजीराई मुयस्सर है। ब्लूमबर्ग खबर दे रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की तेज़ रफ्तार और रोज़गार की बुलंद सतह बरकरार रखेगा। तो ये एक अच्छी खबर है जिसे पूरे पाकिस्तान में सराहा भी जा रहा है, अपोजिशन भी इसे तस्लीम कर रही है। और यही वजह है कि कल इमरान खान साहब जब टेलीफोनिक कॉल्स लेंगे तो वो बहुत पुरएतमाद होंगे। उन्होंने अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब से, जो कोरोना की वजह से अलील हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनसे बात भी की है और उनको ये हिदायत की है कि अब ये जो हमारी मईशत में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, इसके असरात आम आदमी तक पहुँचें, इसके इक़दामात आप शुरू करें। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि अगर यहाँ पर हमें जीडीपी ग्रोथ बेहतर नज़र आ रही है तो सब कुछ अच्छा हो गया है। हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है बैरूनी और अंदरूनी कर्ज़े जो रिकॉर्ड सतह तक बढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ जो हमारा तिजारती खसारा है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला होगा, और सबसे बड़ा मसला जिसे हुकूमत खुद अपने लिए मसला तस्लीम करती है, मानती है, वो है महंगाई में इजाफा। हुकूमत जो अपनी कारकर्दगी बयान कर रही है, इसका इहाता किया फ़ारूक हबीब साहब ने, मैं आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो जो उसके हतमी नंबर आए हैं वो 5.37% आए हैं जीडीपी के। चाहे WHO हो, चाहे वो UN हो, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वो दुनिया के आलमी जरीदे हों, वो पाकिस्तान की जो तरक्की है मईशत की उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, और जो कोरोना से हमने बेहतरीन अंदाज से निपटे हैं उसकी भी जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं। आज आप देखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। आज आप देखें कि कमर्शियल बैंकों से लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स लिए हैं। तो हमारी जो ग्रोथ है वो पैदावार बेस्ड ग्रोथ है, ये सॉलिड ग्रोथ है, ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। ये अच्छा नंबर है, इसको पूरी कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस नंबर को तो नून लीग भी जो है, जो हमारे सख्त तरीन मुखालफीन हैं, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो चैलेंज है, जैसा मैंने बताया, महंगाई, तो इसको हमाद अजहर साहब ने भी इस पर बात की, इस पर असद उमर साहब ने ये बात की, फवाद चौधरी साहब ने ये बात की, खुद इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये बड़ा मसला है, वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं ये बड़ा मसला है, और शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े पुरज़्म हैं कि हम इस पर भी काबू पा लेंगे और महंगाई नीचे आएगी और आम आदमी को तरक्की का फ़ायदा मिलेगा। इस वक्त लोगों की जो माली मुश्किलात हैं, महंगाई का हमें पूरा एहसास है। हम उससे ना गाफिल हैं ना उससे लाताल्लुक़ हो सकते हैं। हालात मुश्किल हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन मुश्किल हालात में भी अब हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा साल है ये रिकवरी का होगा, और इंशाअल्लाह जो अगला साल है वो इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का होगा। ये टर्म मुकम्मल होगी, और मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि जब कल भी मैंने असेंबली में बात की तो मुझे बहुत से चेहरे मुरझाए हुए, मायूस दिखाई दिए। इंशाअल्लाह 2023 में भी आपको सरप्राइज़ देंगे। आपको हैरान कौन लग रहा है, पर सरप्राइज़ देंगे। जो सरप्राइज़ देने की बात कर रहे हैं तो आलमी मालियाती इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की दहाई में दाखिल हो गया है, उनका ये मानना है। तो अब पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को एक ऐसा सियासी माहौल चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी हो, ऐसी हुकूमतें चाहिए जिनमें स्टेबिलिटी हो, जो दुरुस्त फैसले कर सके। तो ये बड़ी अच्छी खबरें हैं इमरान खान हुकूमत के लिए। लेकिन ऐसे मौके पर अपोजिशन एहतजाज की तैयारी कर रही है, लॉन्ग मार्च निकालने की बात कर रही है और हुकूमत को घर भेजने की बात कर रही है।
لیکن اس کارکردگی کے بعد حکومت اس سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہے، اور شیخ رشید وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نہ صرف اپوزیشن کو مشورے بھی دے رہے ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج وغیرہ سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جا رہی ہے، ان کی آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے۔ ابھی عمران خان حلف اٹھائے چند دن ہوئے تھے تو انہوں نے جانے کی باتیں کر دی تھی، اور پچھلے دنوں تو کہہ رہے تھے بس دنوں کی بات ہے، عمران خان کہیں نہیں جا رہا، اور کہہ رہے تھے بیٹھ گئی ہے حکومت۔ عمران خان کی حکومت اپوزیشن کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایک ایسی نالائق تھکی ہوئی اس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، جس اپوزیشن کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، جس اپوزیشن کا انجن دھواں دے رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ آ جائیں بھائی، شوق پورا کر لیں۔ کیا کریں گے آپ؟ عدم اعتماد، اپنا منہ دیکھیں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ فنانس بل میں آپ کے 12 کم تھے، آپ کے 25 ووٹ کم ہوں گے اگر آپ نے عدم اعتماد کی بات کی۔ 23 مارچ کو OIC کے لیڈرز آ رہے ہیں، 21 مارچ سے بعض سڑکیں 22 مارچ سے بند ہوں گی۔ آپ اپنے فیصلوں پہ غور کریں، 4 دن آپ پہلے کر لیں یا 4 دن جو ہے وہ آپ بعد میں کر لیں۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم رانا شمیم صاحب کے بیان حلفی پر بھی بات کریں گے، ان پر فرض جرم عائد کر دی گئی ہے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، اندلیب عباس صاحبہ رہنما تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ رہنما مسلم لیگ نون میرے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے سسی پلیجو صاحبہ کو ہونا تھا میرے ساتھ لیکن اللہ خیر کرے ان کے ہاں کوئی جو بھی معاملہ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک رہے، چند لمحے پہلے بتایا کہ وہ اویلیبل نہیں ہو سکیں گی۔ کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی سے بھی کوئی مہمان ہمیں ضرور جوائن کریں۔ عظمہ بخاری صاحبہ، یہ میں نے ابتدا میں بات کی، یہ حیران کن اور خوشگوار حیرت ہونی چاہیے پاکستانیوں کے لیے، اور حیرت میں ہیں، اور ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت بتا رہی ہے کہ 5.37% کی گروتھ کا تخمینہ لگایا ہے، اور بین الاقوامی ادارے بھی اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ خود مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہاں جی گزشتہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4% کے حساب سے گروتھ میں اضافہ ہو رہا تھا، تو یہ اچھی بات ہے۔ جو حکومت پر ایک سب سے بڑا کرٹیسزم تھا کہ آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو معیشت آپ چھوڑ کے گئے تھے، آپ کہتے تھے 5.8% پر آپ چھوڑ کے گئے تھے گروتھ، اور یہ منفی پر لے کے چلے گئے، تو منفی سے اٹھ کر اب اسٹیمیٹ ہے 5.37% کا، تو یہ تو اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے حکومت۔ لیکن ایسے وقت پر آپ لوگ احتجاج کر کے انہیں گھر بھیجنے کی بات کر رہی ہیں، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کی بات کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ مسعود، چیک کر لیجئے گا، یہ تو 5.37%، یہ تو جو ہے وہ 2 دن پہلے کی بات تھی۔ پتہ کیجئے گا یہ نہ ہو کہ وہ 100 سے آگے نکل گئی ہو اور پاکستانیوں کو پتہ بھی نہ چلا ہو۔ اور یہ جتنی شادیانے انہوں نے بجائے ہیں اور جتنی انہوں نے سیلیبریشن کی ہے، یہ اچھا ہوتا کہ حکومت کی سیلیبریشن کے بجائے عام آدمی سیلیبریٹ کر رہا ہوتا، عام آدمی جو ہے اس ترقی کو محسوس کر رہا ہوتا، عام آدمی کی بھی ایسی ترقی ہو رہی ہوتی جدو ترقی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو بائی دا وے پہلے سال جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں 2% بتایا تھا، جب پتہ چلا کہ وہ بھی فیک اور فج تھے۔ یہ بالکل اس وقت جو داد و شمار آئے ہیں، ہماری جو ہے جو ہمارے اکنامسٹ ہیں یا جو ہماری پارٹی کے اندر جو 5-6 برینز ہیں خزانہ کے حوالے سے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں کوئی بہت اکانومسٹ تو کبھی بھی نہ مجھے کوئی شوق ہے خام خواہ طبع آزمائی کرنے کا جس طرح سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ انہوں نے ری بیس کیا ہے اس کو، اور ری بیس جو ہے وہ کرنے کے بعد ہماری بائی دا وے ہمارے دور حکومت میں ری بیس کرنے کے بعد 6.1 کی جو ہے وہ جی ڈی پی اسی ری بیس میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے اور دکھائی گئی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ری بیس کرتے ہیں آپ، یہ جو کیلکولیشنز آپ کرتے ہیں، اس سے انفلیشن کم نہیں ہوتی، نہ اس سے جو ہے وہ بے روزگاری کم ہوتی ہے، نہ اس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے، اور نہ اس سے جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے، نہ قرضوں کی جو لینے کی شرح ہے نہ اس سے وہ کم ہوگی، اور نہ غریب آدمی کے عام آدمی کے جو چینی ہے وہ جو ہے وہ سستی ہو جائے گی عام آدمی کے لیے، آٹا سستا ہو جائے گا، بجلی جو ہے اور تیل کھانے پینے کا گھی ہو، اس کے بعد پیٹرول کی پرائس ہو۔ ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ لائن ہے، ایک لمبی چوڑی تعداد ہے جس سے عام آدمی پریشان ہے۔ دیکھیے دفتروں میں بیٹھ کے، وزارت خزانہ کے دفتر میں بیٹھ کے کیلکولیشن بنا کے ایک اچھا سا ایک روزی پکچر پینٹ کرنا کریں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں اچھا وہ یہ کہہ بھی نہیں رہے، میں ایڈ کر دوں اس میں، وہ یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا،
عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے شوکت ترین صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بہتری نظر آ رہی ہے معیشت میں اب اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچے، اس کے اقدامات آپ شروع کریں. اچھا، اور صرف عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، بلومبرگ اور اکنامسٹ جیسے ادارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ترقی کی نئی دہائی میں داخل ہو چکے ہیں، اگر یہی آپ کی اسپیڈ رہی تو پاکستان اگلے 10 سال میں ترقی زیادہ کرے گا، نوکریاں بھی پیدا ہوں گی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچنے بھی شروع ہو جائیں گے. تو کہاں 2019-20 کے مالی سال میں ہم منفی میں گروتھ توقع کر رہے تھے اور کہاں آج 2022 کی ابتدا میں پہنچ گئے. تو اس پر تھوڑا سا تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپوزیشن کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیے میں بالکل اپریشیٹ کروں گی جس دن میرے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے. جو میرے گھر میں میرے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جو زندگی میں خوشحالی آ جائے گی. میں ایک بات جو امپورٹنٹ کرنے والی تھی وہ یہ ہے کہ بلومبرگ جو ہے اس نے ہمارے دور حکومت میں بھی کہا تھا کہ پاکستان ترقی کے نئے راستوں پر چل پڑا، لیکن پھر پاناما کا ڈرامہ آ گیا اور اس کے بعد پاکستان کو جو ہے وہ بالکل ڈاؤن نیچے لینے آیا گیا. ابھی تو خیر اس کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ اگر اس وقت سے اس پیس کو آگے رکھا جاتا تو آج پاکستان کہاں ہوتا. دوسری یہ اکانومسٹ کی وہ رپورٹ آپ نے نہیں پڑھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک ہے جہاں پر مہنگائی سب سے زیادہ ہے. لیکن ہمارا وزیر اعظم تو یہ کہتا ہے کہ خطے میں ہم سب سے سستے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مہنگائی ہے ہی نہیں. ہمارے وزراء کرام ہمیں بتاتے ہیں مہنگائی نہیں ہوتی، خواہ جو ہے وہ آپ تماشا کر رہے ہیں. دیکھیے ان تمام یہ پکچرز یہ دکھا رہے ہیں نا اور یہ جتنی خوشیاں منا رہے ہیں، مجھے افسوس یہ ہے کہ عام آدمی اس سے زیادہ ضد چھو رہا ہے. اس کو اور تکلیف ہو رہی ہے کہ واقعی اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت جو ہے اس کے پاس بڑے پیسے آ گئے ہیں تو میری جیب خالی کیوں ہے، میری بجلی کے بل جو ہیں وہ کم کیوں نہیں ہوتے، میرے لیے پیٹرول کا ہر آپ 15 دن بعد جو ہے پیٹرول بم کیوں گراتے ہیں. کہ وہی عالمی ادارے جو آپ کی معیشت کو بہتر بتایا کرتے تھے وہی ان کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت بہتر ہو گئی اور پھر یہ سسٹینیبل گروتھ کی بات کر رہے ہیں. آپ کی حکومت پہ الزام یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کے جو طریقہ کار تھا معیشت کو چلانے کا کہ ڈالر لو مارکیٹ میں ڈالو، ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پر برقرار رکھو، اس سے ہمارے ریزرو بھی پر بھی لوڈ پڑتا تھا، ہماری معیشت پر دباؤ پڑتا تھا. تو ایک آپ کی معیشت کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ مصنوعی گروتھ تھی مگر یہ سسٹینیبل اور حقیقی گروتھ ہے. اور بین الاقوامی ادارے وہی جن کو کا حوالہ آپ دیتے تھے وہ ان کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے نا، ایسے نہیں ہے. یہ تو الزام لگاتے تھے، الزام لگانا ان کا کام ہے، وہ کوئی اتنی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ کیا ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ کی اتنی ترقی ہو رہی ہے تو آپ کے روپے کو مستحکم ہونا چاہیے. پہلی بات کامن سینس کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو قرضوں پہ قرضے لے کر اس ملک کے اندر جو آپ نے تباہی کی ہے وہ قرضے کہاں جا رہے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا. ہمارے دور حکومت میں اگر قرضے لیے جاتے تھے تو بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے، ٹیررزم کی ہم جنگ لڑ رہے تھے، ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے تھے، موٹر ویز بنا رہے تھے، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی. یہاں پر ابھی جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہی جو ہے کہ ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ سسٹینیبل تب ہوگا جب ان کے اندر بہتری آئے گی، جب یہ چیزیں جو ہے یہ بہتر انڈیکیٹر دیں گی، جب پتہ چلے گا اور آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے قابل ہوں گے. ابھی 550 ارب روپے کا منی بجٹ جو آپ نے پاس کیا ہے ابھی تو اس کا ایفیکٹ آنا شروع ہونا ہے عام پبلک کے اوپر 2 سے 3 مہینے کے اندر. اس کا مجھے یہ بتائیے اتنی ترقی ہو رہی تھی تو یہ آئی ایم ایف جا کے کیوں گھٹے پکڑ کے ہمیں بیچ آئے؟ میں رکھتا ہوں یہ بات نا، ہمیں کیوں بیچ کے آئے آئی ایم ایف کے سامنے اتنی ترقی ہو رہی تھی. تو یہ ٹھیک بہت اچھی بات ہے، ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی کہ بین الاقوامی سطح پر بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں اور ہم نے جو منی بجٹ پیش کیا ہے اور اس سے مہنگائی بڑھے گی، عالمی سطح پر بھی مہنگائی ہے، اس کے بھی اثرات ہیں، لیکن جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. تو یہ جو گروتھ آپ بتا بھی رہے ہیں اس کے بعد عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچنا فوری طور پر ممکن نہیں. وہ کنونس کر سکیں گے آپ لوگوں کو کہ بہتری آ گئی ہے معیشت میں اور آپ کی زندگیوں میں بہتری آ جائے گی، آپ کے کچن کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. کیسے کنونس کر پائیں گے ماضی قریب میں، کیونکہ اب زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کی حکومت کے پاس؟ جی شکریہ مسعود. سب سے پہلی بات ہے کہ بڑی بیسک سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو خوشحال دکھانا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا اکاؤنٹ ہے، بہت پیسے ہیں، تو آپ اس کے اندر کما کے بیچ کے بچا کے دکھا سکتے ہیں. اور وہ چونکہ آپ نے خود کمایا ہوتا ہے، بچایا ہوتا ہے سب کچھ، تو وہ لانگ لاسٹ کرتا ہے. یا آپ قرضے لے کے ادھر ادھر سے چیزیں اٹھا کے اس میں ڈال کے آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس دیکھیں یہ
6% یا 8% گروتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوگا یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے تو گروتھ نظر آئے گی, لیکن چونکہ وہ قرضوں پہ بیسڈ ہے, آپ کی اپنی کمائی پہ نہیں ہے, وہ ہمیشہ نیچے آ جاتا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ 5 اور 6% کے قریب گروتھس آئی ہیں, زیادہ نہیں لیکن آئی ہیں, لیکن وہ سال 2 سال کے لیے آتی ہیں اور پھر ایک دم وہ نیچے 2% پہ گر جاتی ہیں. کیونکہ گروتھ کے لیے آپ کی 3 چیزیں ہونا لازم ہے. آپ کی ایکسپورٹس بڑھے, آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھے, اور آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو. اور جو عوام کی چیخیں نکلیں اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو میں نے مان لیا نا, میں بھی یہی بیان کر رہا ہوں, بڑی اچھی کارکردگی, لیکن یہ جو عوام کی چیخیں نکلی ہوں گی ان کو روکنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ فرق کیا ہے ہماری گروتھ میں. سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ ہم کیوں کہتے ہیں؟ سسٹینیبل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوئی ہے, وہ بھی کرونا کے ٹائمز پہ. آپ کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ریمیٹنسز آئی ہیں, وہ بھی کرونا کے ٹائم پہ. آپ کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, اور آپ کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہوئی ہے, اور 3.3% سے گرو ہوا ہے آپ کا ایگریکلچر, جو کہ پچھلے 5 سال میں 18 تک نیگیٹو پہ جا رہا تھا. اور اسی لیے آٹے بھی, دال بھی, سب کچھ امپورٹ ہو رہا تھا. اور آپ کی سب سے زیادہ انڈسٹریل گروتھ ہوئی ہے, جو کہ خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر آئے تو انہیں ایک سٹڈی کرائی, تو وہاں پتہ چلا کہ جی پچھلے 5 سال میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے. فیصل آباد بند ہو گیا, ایکسپورٹس آپ کو پتہ ہے ان کو 25 کی ملی, بڑی مشکل سے 24.8 پہ انہوں نے پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو وہ ہوا یہی. اثرات ایک عام آدمی کا محسوس میری بات سن لینا. جی, میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں, میں سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ یہ فیکٹس ہیں. اب فار ایگزامپل جو ان کے فائنانس منسٹر تھے وہ کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے اس وقت؟ مفتاح اسماعیل کا مئی 2018 کا ہے, وہ خود کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو جب 5.8 بقول ان کے گروتھ تھی کہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں بے شمار ہو گیا ہے. تو یہ وہی ہوا. ہمارے پاس 4 چیلنجز تھے. پہلا چیلنج تھا بینکرپسی, دوسرا چیلنج تھا ہمارے پاس کہ جی کرونا آ گیا, 100 سال میں ایک دفعہ ایسی وبا آتی ہے, تیسرا افغانستان, اور چوتھا انفلیشن. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو پتا ہے یہ جو کہہ رہی ہیں موڈیز اور یہ چیلنج آپ بھول گئی, بالکل غلط ہے. انڈیا کی طرف سے ایک حملہ بھی کیا گیا تھا جس کو پاکستان انڈیا نے اٹیک کر دیا, حملہ کیا. رائٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ جو جب ہم آئے تھے موڈیز کی جو ریٹنگ تھی 2018 میں, آپ ابھی دیکھ لیں, ریسرچ کرا لیں, پاکستان کو رسکی اور پاکستان کو نیگیٹو قرار دیا گیا, اور کہا گیا کہ صرف 2 مہینے کے ریزروز ہیں, پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چنانچہ آتے ہی ہم IMF گئے, ہم تو آئے. اچھا, اس میں یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے سوال کا جواب نہیں ہے, میں پھر آپ کے پاس اس کے لیے آؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اسی پہ آ رہی ہوں, سحر کامران صاحبہ نے بھی جوائن کیا, ان سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں تاکہ آپ مکمل اپوزیشن کا موقف سننے کے بعد پھر اپنا جواب دے دیں. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے بھی میں اس پر بات کر لوں. سحر کامران صاحبہ, ابھی آپ نے ایک ٹریکٹر مارچ بھی نکالا اور حکومت کے خلاف کہ حکومت کو گھر جانا چاہیے. 27 فروری کو آپ لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد. یہاں تو معیشت گرو کرتی نظر آ رہی ہے, یہاں تو معیشت میں بہتری نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, چیلنجز ہیں, تجارتی خسارہ ہے, ہمارا ڈیٹ ہے, مہنگائی ہے, لیکن یہ یہاں تو بہتری نظر آ رہی ہے کہ گروتھ بہتر ہو گئی. تو اس حکومت کو اگر ایک بار پھر ڈی اسٹیبلٹی آ جائے گی تو پھر ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے گا. ایسے موقع پر آپ لوگ احتجاج کر رہی ہیں. شکریہ مسعود. بات یہ ہے کہ اگر تو ترجمانوں کی پریس کانفرنس اور بیانیہ بنانے سے اور جن میں 4 دفعہ جو ہے وہ ہمیں یہ فگرز بتانے سے پیٹ بھرتا تو ہم نہ کوئی احتجاج کرتے, نہ کوئی آواز بلند کرتے. ہم کہتے ہم سب خوش ہیں. اگر ہمارے بجلی, گیس, پانی اور جو ہے پیٹرول کے بل نہ بڑھتے تو ہم کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایگریکلچر گرو کر رہا ہے اور جو ہے آپ کی جو ہے گندم جو ہے امپورٹ ہو رہی ہے, آپ کی جو ہے وہ چینی جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے, آپ کے جو ہے وہ کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی. لیکن بات یہ کہ سب بہت اچھا ہے بیانیے میں, لیکن جتنا فوکس جو ہے یہ سارا ٹائم بیانیہ بنانے پہ ہوتا ہے, جتنا فوکس جو ہے نہیں, یہ صرف حکومت کا بیانیہ نہیں نا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میرے پاس یہ رپورٹس پڑی ہوئی ہیں,
یہ اکانومسٹ اور بلومبرگ اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ جو حکومت جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے. دیکھیں وہ کہاں سے لیں گے ڈیٹا؟ وہ وہی ڈیٹا لیں گے نا جو ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے گا, جو ڈیٹا دکھایا جائے گا, جو ڈیٹا بنایا جائے گا, اسی کی بیسس پہ ہوگا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ فوکس آپ کا یہ ہے کہ کیسے ڈیٹا جنریٹ کیا جائے. اگر فوکس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ کیسے عوام کو ریلیف پرووائڈ کیا جائے, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ جو ادارے ہیں ان کے آزاد ذرائع سے بھی ڈیٹا لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے ڈیٹا پہ بیس کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آزاد ذرائع سے بھی ڈیٹا کس حد تک لیں گے. بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر مہنگائی نہیں ہے, مجھے اگر آپ یہ بتائیں کہ گندم امپورٹ نہیں ہوئی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کھاد مل رہی ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کاسٹ آف ایگریکلچر پروڈکشن نہیں بڑھی, ٹھیک ہے, جب یہ سب چیزیں ہیں اور مہنگائی ہے اور جب لوگوں کو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی, تو اس کے بعد میں ڈیٹا کا کیا کروں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ساتھ میں ہوپ بھی تو ہے نا, ایک ہوپ بھی تو ہے. وہ جو عمران خان صاحب نے ہوپ دی تھی وہ تو ایک بار پھر اس کو زندہ کر رہے ہیں نا کہ میں یہاں تک لے آیا ہوں, آگے اور ٹھیک کر دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو 90 دن کی بھی ہوپ تھی, 100 دن کی بھی ہوپ تھی, پہلے سال کی بھی ہوپ تھی, 6 مہینے کی بھی ہوپ تھی, اگلے مہینے کی بھی ہوپ تھی. یہ تو کوئی اس میں کوئی ایسی امید بتائے نا. میں تو یہ پوچھوں گی کہ عمران خان صاحب جو کنٹینر پہ باتیں کہہ رہے تھے کہ انہی پہ عمل کر لیں نا, انہی پہ عمل کر لیں. وہ جو باتیں کنٹینر پہ کہہ رہے تھے اسی میزان پہ اسی پہ اپنے آپ کو جانچ لیں نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج بات اپوزیشن کی چھوڑ دیں, آج باتیں جو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, یہ اعتراضات اندر سے آ رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب کا اعتراض آپ نظر انداز کر دیں, نور عالم کا نظر انداز کر دیں, احمد جواد کا نظر انداز کر دیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی ممبرز کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اپنے حلقوں میں زیادہ مشکل ہے, اب عوام کی مشکلات میں اضافہ ہے. اگر انہیں یہ اتنا ہی یقین ہوتا, اگر میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ہی یقین ہوتا, تو پھر یہ آوازیں ہمیں اندر سے نہ آتی نا. پھر آپ ان کو صرف اپوزیشن کی آوازیں کہتے ہیں, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراضات صرف جو ہے وہ اپوزیشن اٹھا رہی ہے, یہ آواز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبرز نہیں اٹھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں اور حقیقت میں تو بہت تضاد ہے. ٹھیک ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں فرق ہے آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے, آپ احتجاج کریں, دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ کتنا آپ کے ساتھ دیتے ہیں یا آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں, تو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس صورتحال میں. عظمہ بخاری صاحبہ, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں آپ لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لیں, بہرحال وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے, میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. یہ رانا شمیم والا جو معاملہ ہے, اس میں جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں, چارج شیٹ ان کی جاری کر دی گئی ہے اور ان پہ الزام یہ لگا ہے کہ جی عدالت میں زیر التوا معاملات کو پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی, اور یہ تمام جو کارروائی ہوئی, حکومت کا ماننا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کے آفس میں بیٹھ کر اور شریف فیملی کے لوگوں کی موجودگی میں یہ بیان حلفی لکھا گیا تھا. تو ایک بار پھر حکومت کو یہ موقع ملے گا کہ جس طرح وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ جی کیلبری فونٹ آ گیا یا قطری خط آ گیا, اسی طریقے سے یہ ایک اور کوشش کی گئی جس میں نون لیگ کو خاص طور پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی نیگیٹو جائے گا اور کتنا نیگیٹو جائے گا, اس کو آپ سمجھ رہے ہیں. ایک مختصر سی بریک مجھے لینے دیں, بریک کے بعد آتا ہوں واپس آپ کے پاس. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. معیشت میں بہتری کے اشاریے اگر اپوزیشن کے بیانیے پر حکومت کی طرف سے نہلے پر دہلا ہیں, تو وہیں خاص طور پہ نون لیگ کے لیے رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی ہے اس کے حوالے سے ان پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. یہ بیان حلفی مبینہ طور پر نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کے دفتر میں بیٹھ کر لکھوایا گیا اور اس پر دستخط کروائے گئے, اس کو نوٹرائز کروایا گیا. تو پرسیپشن یہ بنتا ہے کہ جی یہ نظام ہے جس میں ایک عام آدمی اگر کسی معاملے میں پھنسے تو یہ چاہے یہ گلا سڑا نظام ہو, چاہے بدبودار نظام ہو, جیسا بھی ہو, اس کو اسی نظام میں اپنے آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے, وہ بھگتنا پڑتا ہے, اس کو ریلیف ملے نہ ملے, جو بھی یہی نظام ہے. لیکن جب بات آتی ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کی, تو وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں, ان کو راستہ مل بھی جاتا ہے. تو عظمہ صاحبہ, آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ آپ کا بڑا یہ ماننا تھا کہ جی نظام کی خرابی اور رانا شمیم صاحب کو بیان حلفی آ گیا اور یہ سارے کیسز غلط ہیں اور سب کچھ اور اس پر ہونا چاہیے, تو الٹا گلے پڑ گیا, رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. تو آپ کا بیانیہ سے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ
کیسی سوچ ہے کہ ایک عام آدمی تو اسی نظام میں اپنے آپ کو لے کر چلے, بھگتے اس کو, لیکن جب ہماری پولیٹیکل ایلیٹ پہ بات آئے تو وہ ملک سے باہر چلے جائیں اور پھر اس طرح کی چیزیں سامنے لے کر آئیں. مجھے بڑا افسوس ہے مسعود کہ آپ نے کتنی آسانی سے ایک ایسا سوال فریم کیا جس کی ایپل اور اورنجز کی کوئی کمپیریزن نہیں بنتی. کیا اس ملک میں 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بیٹے سے خیالی تنخواہ پہ نکالا جائے, وہ عام آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ کہاں پر فیور لی؟ کیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سزا ہونے کے باوجود ملک میں واپس آ کے جیل میں نہیں گئے؟ کیا انہوں نے, ان کی بیٹی نے جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے پیشیاں نہیں بھگتی؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کیا, یہ جانتے ہوئے کہ ان کے خلاف یہ جو پاناما کا ڈرامہ شروع ہوا ہے اس کا کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا پاناما میں جو باقی 400 لوگوں کے افراد کے نام تھے ان میں سے کسی اور کے ساتھ ویسا انصاف ہوا عام آدمی کے ساتھ جو اس خاص آدمی کے ساتھ ہوا؟ کہ میں نے ایپل اور اورنج کو ملا دیا, تو ایک عام آدمی تو صرف الزام کی بنیاد پر سالوں سالوں جیل میں پڑا رہتا ہے. یہ نظام ایک عام آدمی کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہے؟ آپ تو خود وکیل ہیں, آپ تو بہتر جانتی ہیں کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی کو اس سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے, پس کے رہ جاتا ہے وہ. تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کے لیے یہ نظام جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے جب وہ حکومتوں میں ہوں. جب حکومتوں میں نہ ہوں تو عام آدمی والا یہی جو نظام ہے یہی ان کے لیے بدبودار اور گلا سڑا ہو جاتا ہے اور اس میں ان کو نقائص نظر آنے لگتے ہیں. میں نے کیا غلط کیا اس میں سوال کر کے؟ مسعود پلیز مجھے الاؤ کیجئے, پہلے بھی آپ نے سوال بریک پہ جانے سے پہلے لمبا سوال رکھا, اس کے بعد پھر آپ نے رکھا, میں اپنی جواب ابھی پورا نہیں دے پائی, آپ نے پھر سے ایک سوال جو ہے وہ ریفریم وہی بات آپ نے کی, مجھے اپنی بات ایکسپلین کرنے کا موقع دیجئے. اور میری گزارش یہ ہے کہ کہاں ہم نے خاص بن کے دکھایا, مجھے یہ بتا دیجئے. ہم نے جو ہے یہ اور یہ صرف ایک تو پہلی بات اپنی تصحیح فرما لیجئے کہ یہ شمیم صاحب کے بیان حلفی کو کبھی جو ہے وہ ہم نے اپنے اس کا حصہ نہیں بنایا. رانا شمیم صاحب نے جو سنا انہوں نے وہ اس کو کہا. بائی دا وے یہ جس نوٹری پبلک کے آفیسر نے یہ کیا اس کے اوپر پہلے یہ کیا, وہ دیکھیں نا یہ, اور وہ ریکارڈ سے اب ثابت ہے, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ جو ہماری ہائی کمیشن ہے پاکستان اس کی جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ یہی کھتری صاحب جو ہیں اس کو نوٹیٹائز کر چکے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی, اپنی اس نئے گورنمنٹ آف پاکستان کی. اب آ جاتے ہیں باقی دوسرے سوال جو آپ نے کیے. رانا شمیم صاحب نے الزام لگایا, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جی وہ کہا گیا کہ بیل جو ہے وہ نہ دی جائے. اب میری گزارش یہ ہے کہ بیل تو جو ہے وہ پچھلا واقعہ ہے, اب یہ کون سے مقدمے پہ اثر انداز ہونے کی بات ہے جی, ذرا وہ تو مجھے سمجھا دیں, میں بھی قانون کی طالب علم ہوں. رانا شمیم صاحب نے ثاقب نثار پہ الزام لگایا ہے اور ثاقب نثار صاحب کو بغیر بلائے, ان کو بغیر پوچھے, ان سے بغیر جواب لیے رانا شمیم صاحب پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. کورٹ کا فیصلہ ہے لیکن میں اس کو انصاف نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ انصاف ہوتا جب ثاقب نثار صاحب سے بھی جواب لیا جاتا, جب ان سے بھی پوچھا جاتا کہ جو انہوں نے کہا, پھر یہ کہ وہ اپنے بیان حلفی پہ آج بھی قائم ہیں, یا تو وہ مکر گئے ہوتے پھر اور بات ہے. اور لیکن اس کے باوجود اس کو اگر مقدمے پہ اثر انداز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت تو بیلز چل رہی ہیں اور بیلز کا فیصلہ تو نہیں ہو رہا, اس وقت تو اپیل چل رہی ہے. اور بائی دا وے آپ کی اطلاع کے لیے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا جب صداقت عباسی صاحب میرے ساتھ تھے, اور اس وقت بھی پچھلی پیشی پہ نیب بھاگ گئی تھی, یہ چوتھی پیشی پہ نیب بھاگی ہے جب جو ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہوں نے 12 سوال پوچھے ہیں نیب سے اس اپیل کے حوالے سے, جس میں کیلیبری فونٹ بھی شامل ہے, جس میں منی ٹریل پوچھنا بھی شامل ہے, جس میں مریم نواز کا بینیفیشل اونر ثابت کرنا بھی شامل ہے. آپ رانا شمیم والے معاملے پر کہہ رہی ہیں کہ اس میں اس کو ثاقب نثار صاحب کو نہیں سنا گیا اس لیے انصاف نہیں ہوا, اس معاملے پر آپ کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل میں اسی پہ کہہ رہی ہوں, کیونکہ انہوں نے ثاقب نثار پہ الزام لگایا نا, انہوں نے کہا کہ میں نے سنا. عدالت یہ تو کہہ رہی ہے کہ عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی, یہ تو عدالت نے فرد جرم عائد کیے تو عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ہاں ایک منٹ مسعود, ذرا آپ نے جو خود کہا, رانا شمیم نے کہا کہ میرے سامنے ثاقب نثار نے کسی کو فون کیا. اب آپ نے جو ہے وہ آپ نے ڈائریکٹلی آپ فون والی سائٹ پہ تو چلے گئے کہ جی وہ عدالت کو جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی بات کی. تو بھائی جو ثاقب نثار ہے اس کو تو پوچھ لیں, اس سے تو پتہ کر لیں. ثاقب نثار اتنے دودھ کے دھلے تھے, آپ کو نہیں معلوم. واٹس ایپ پہ جی آئی ٹیاں جو ہے پاکستان کے پہلے نظام عدالتی نظام میں بائی دا وے یہ بھی جو ہے یہ خاص آدمی کے ساتھ ہوا کہ اس کے لیے مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں. یہ بھی خاص ہوا کہ سرینا کے لفافے کے اندر جو ہے وہ عدالت کے زیر پہ عدالت کے سامنے معاملہ یہ بھی خاص ہوا کہ عدالتوں کے ارد گرد جو ہے وہ پرسرار لوگ گھومتے پھر رہے تھے. یہ سب جو ہے یہ خاص آدمی کے ساتھ ہوا, اور اس خاص آدمی کو جو ہے وہ پھر خاص طریقے سے جو ہے وہ سزا دے کر خاص مقاصد کے لیے
اپنے سامنے سے ہٹا دیا گیا. سو یہ خالی رانا شمیم کہہ رہا ہے. کیا ارشد ملک جو ہیں ان کی ویڈیوز جن کا فرینزک کرانا تھا حکومت پاکستان نے, اور فرینزک کرا کے بائی دی وے رکھ چکے ہیں, اس کے اوپر ارشد ملک بیچارے ان کو نوکری سے نکال دیا, ان کو دھبا کہہ دیا ان کو جو ہے, لیکن اس کا فیصلہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کچھ کہا. شوکت صدیقی ان کی اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں. شوکت صدیقی ان کا کیس آج بھی تمام معاملات اپنی جگہ. دیکھیے میں اسپیسیفک اسلام لیگ کی بات کر رہا تھا. جب جج کو انصاف نہیں ملتا تو یہاں پر اور کسی کو انصاف کیا ملے گا؟ یہی بات جو میں نے اپنے سوال میں اٹھائی تھی, یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی بھی اسی ماحول کے اندر, اسی نظام کے اندر اسے انصاف نہیں ملتا. لیکن چاہے وہ پی پی کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ مشرف کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو, اس کے لیے محلاتی سازشیں نہیں ہوتی. اس کے لیے محلاتی سازشیں نہیں ہوتی عام آدمی کے لیے. اس کو ووٹ تو دو, ووٹ کو عام آدمی کا مجرم نہیں بنایا جاتا. اس کے لیے سارا پاکستان مل کے سازش نہیں بنتا عام آدمی کے لیے. عام آدمی کے لیے یہ نہیں ہوتا نا. یہ آپ کا وعدہ تھا, یہ آپ کا وعدہ تھا ایک عام آدمی اور ایک خاص آدمی میں فرق ختم کریں گے. فرق ختم نہیں ہوا. خاص آدمی آج بھی خاص آدمی ہے. اب وہ اپوزیشن کسی کو کہتی ہے خاص آدمی, آپ کسی کو خاص آدمی کہتے ہیں, لیکن جن کی بھی باتیں ہوتی ہیں سب بڑے لوگ ہیں. ایک عام آدمی اسی گڑے سڑے بدبودار نظام میں جس کی آپ خود بات کرتے تھے پس رہا. یہ وعدہ آپ کا پورا نہیں ہوا آج تک. جی مسعود, اس میں دیکھیں یہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا افسوسناک واقعہ ہے کہ آپ سیریل اٹیکر ہیں انسٹیٹیوشن پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما لیکس کی جو ججمنٹ آئی تھی اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ یہ سسیلین مافیا. سسیلین مافیا کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے اداروں کو انفلٹریٹ کرتا ہے. کس طرح؟ یا خرید لیتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جسٹس عبد القیوم کا واقعہ, ہم تو نہیں ہم اس کا کچھ کہہ رہے تھے, یہ آپ سب نے دکھایا کہ ان کو فون ہو رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ اس طرح کرو اس طرح کرو. جب عدالت نے نہیں مانا آپ نے دکھایا کہ جی اٹیک کیا, جج بھاگے اپنی جان بچا کے. اور اب جب کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی بیلیں جو ہیں وہ شاید سسپینڈ نہ ہو جائیں اور یہ ان کی جو کنوکشنز ہیں وہ ری انفورس نہ ہو جائیں, انہوں نے یہ پورا ایک ڈرامہ بنایا ہے جو کہ بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے. اتنی شرم کی بات ہے. اور وہ خود جسٹس شمیم کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی میرا باپ جو تھا وہ رکن تھا پی ایم ایل این کا, اور وہ جو گتھری جو ہیں دیکھیں میرا یہ بات تو میں نے عظمت سے کر چکا نا ساری, یہ اس پر کر چکا. میرا سوال آپ سے بالکل مختلف ہے. ان کے دفتر میں میں نے پہلے بھی آپ سے ایک عام آدمی کی بات کی تھی معیشت کے حوالے سے, اس پر بھی آپ سے ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. اور اگر اپوزیشن کا موقف آپ نے جانا ہے تو میں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سناتا ہوں. میری بات آپ کمپلیٹ تو کرنے دیں. آپ اس کے بعد آرام سے بات کیجئے گا. چپ بیٹھی ہوں, میں نے تو کچھ نہیں کہا. عزیز صاحب آپ آرام سے بات کیجئے گا. صرف میں یہ بتا رہا ہوں میں نے بالکل کہ ایک عام آدمی کی جب بات آتی ہے تو اس وقت بھی آپ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کی بڑی بڑی شخصیات کی بات کرتے ہیں, عام آدمی کی بات نہیں کرتے. اپوزیشن کہہ رہی ہے آپ تو اس کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو ذرا سنیں. پچھلے یعنی 3.5-4 سال سے ان کی ایک ہی پالیسی ہے اور وہ ہے انتقام. جتنے یہ اپنی سوچ میں اور اپنی فطرت میں گھٹیا ہیں اتنا ہی گھٹیا انتقام جو ہے وہ اپنے مخالفین سے یا اپوزیشن لے رہے ہیں. جھوٹے مقدمات بنائے گئے پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے خلاف, اور ان مقدمات کو اب جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب اور دوسرے جو ان کے ترجمان ہیں وہ اب جو ہے وہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے. قوانین جو ہے اس میں ترامیم لا رہے ہیں. اب ایک ترمیم لا رہے ہیں کہ جی اگر 9 مہینے میں کیس کا فیصلہ نہ ہو تو پھر جج سے پوچھا جائے گا کہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا. جی انیلی صاحبہ, اب یہ بھی تو بیانیہ ہے نا اپوزیشن کا کہ آپ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہیں. یہ بڑا آپ نے زبردست کلپ دکھایا. اچھا عام آدمی آپ کو بھی پتہ ہے اس کا مسئلہ کیا ہے, اس کی 2 جنریشنز پاس ہو جاتی ہیں, والد بچے سب چلے جاتے ہیں, کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. ہم جب کے پی میں آئے تھے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 1 سال کے اندر فیصلے ہوں گے تاکہ عام آدمی کو فائدہ ہو, اس کے پیسے اس کا ٹائم ضائع نہ ہو, اور وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, وہ نہ ہو. اور اس ترمیم پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں 3, آپ کہتے ہیں کیوں نہیں ہوا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتی ہوں کہ یہ کیوں نہیں قانون پاس ہونے دیتے, بیکاز یہ سارے قانون انہوں نے اپنے کرمنلز کے لیے بچائے ہیں, یہ ایک دوسرے کو سیو کرنے کے لیے بچائے ہیں. اس دن جس دن ہمارا اسمبلی میں منی بجٹ تھا
16 اور تھی جس کو کہتے ہیں لاز. انہوں نے کس پہ اعتراض کیا, کن لاز پہ انکار کیا؟ انہوں نے ورک ہراسمنٹ جو جس کو کہتے ہیں ہراساں کرنے کے لا پہ انہوں نے نو کیا. انہوں نے پیرنٹس پروٹیکشن کے جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, ان کی کوئی پروٹیکشن ہوتی, اس کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ چاہتے تھے کہ جی ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جائے. یہ آن ریکارڈ ہے نیشنل اسمبلی میں. یہ آپ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. یہ ہراسمنٹ جو ہے یہ عام آدمی کا لا ہے. یہ جو والدین کے مسئلے ہیں یہ عام آدمی کے مسئلے ہیں. یہ وہاں کھڑے ہوئے, ان کی یک زبان تھی نو. ہم کہہ رہے تھے آئیز, وہ کہہ رہے تھے نو, اور یہ ریکارڈ پہ ہوگا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 مہینے میں فیصلہ کیوں ہو. آپ نے اچھا کیا یہ دکھایا ہے. سب سے بڑا عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے 3 پشتیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں, فیصلہ نہیں ہوتا, بندے کو ہینگ کر دیا جاتا ہے, بعد میں اس کو بری کر دیا جاتا ہے کہ جی 20 سال سے وہ وہاں تھا. اور انتقام والی بات پہ کیا کہیں گی آپ؟ یہی ہے, انہوں نے لاز بنائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکشن کرنے کے لیے. آپ آغا سراج درانی کو دیکھیں, سپریم کورٹ میں اریسٹ ہوئے, اس کے باوجود ان کے دکھایا گیا کہ جی سیف سے سونے کی کانیں نکل رہی ہیں, اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے کہا جی اپنے گھر میں رہیں گے, جیل میں نہیں رہیں گے, یہ ان کا ہاؤس اریسٹ ہے. اور وہ سپیکر بن کے آ رہے ہیں اس اسمبلی میں, جبکہ سپریم کورٹ میں وہ اریسٹ ہوئے ہیں. یہ حال ہے, یہ قانون بنائے ہوئے انہوں نے, سارے وہاں جمع ہوئے یہ معاملہ میں رکھتا ہوں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. میں یہ جو بات کر رہی ہیں دکھائیں صاحبہ اسمبلی کا, جب یہ اپوزیشن احتجاج ضرور کر رہی ہے, لیکن جو اقدامات جو قانون سازی وہ کرنا چاہتی ہے اس کے حوالے سے اپوزیشن, اچھی قانون سازی کے حوالے سے اپوزیشن اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ایک اور ترمیم حکومت لانا چاہتی ہے اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی بات کر رہی ہے. تو چلیے ساری باتوں کو چھوڑ دیں. یہ حکومت کا وعدہ بھی تھا, آپ لوگوں کی کوشش, آپ لوگوں کی بھی خواہش تھی, نون لیگ کی بھی یہ خواہش تھی. اس پہ نون لیگ نے قرارداد بھی پاس کرائی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی سے. آپ بھی اس پر کہتے رہے ہیں, بلاول صاحب کہتے رہتے ہیں, کہہ چکے ہیں کہ لائیے بل اور اس کو پاس کرتے ہیں. تو اب حکومت نے اس کی تیاری کر دی ہے, ساتھ دیں گے اس معاملے پر, اس قانون سازی پر؟ بات یہ ہے کہ مسعود آپ اس حکومت کی اسی بات کا یقین رکھتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا ایک کے بعد دوسرا ایشو صرف ریز کرتے ہیں ڈسٹریکشن کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ان کی نیت قانون سازی کی ہوگی نا, جیسے انہوں نے باقی قانون سازیاں کی تھی, جیسے اسٹیٹ بینک کا لا پاس کرایا ہے, جیسے باقی لا پاس کرائے, یہ بھی کرا چکے ہوتے ہیں. ابھی میں سوچتی ہوں کہ آپ تو ضرور بات کریں, ہم جو اسکینڈلائز کرنے کی بات ہوتی ہے عدالتوں کو, جب جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کی بات ہوئی تھی تو عدالتیں اسکینڈلائز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, یہ میرا سوال ہے. اس طرح سے پینڈورا لیکس پر کارروائی نہیں ہو رہی, اس پہ کس سے میں امید رکھوں؟ اس حکومت وقت سے وعدہ تو انہی کا تھا نا, اس پر ہو جاتی. آپ یقیناً آپ انصاف کی بات کرتے, کورٹ کو ایسی آبزرویشن نہیں دینی پڑتی ہائی جوڈیشری کو کہ جو ہے عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا 12 دفعہ کیس کے اندر گرفتاریاں ہو گئی, چینی آٹا گیس اسکینڈل کے اندر گرفتاریاں ہو گئی, تیل غائب ہوا گرفتاریاں ہو گئی, کوئی لٹک گیا, کسی وہ 200 ارب آ رہے تھے وہ آ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سے تو کالر فیلنگ دوبارہ بولوں گی کہ تضاد ہے. یہ بیانیاں بنانے سے, شور مچانے سے, ہر وقت کی جو ہے ایک ہیجان انگیزی سے معاملات حل نہیں ہو سکتے. درست کہہ رہی ہیں آپ, اسی لیے میں نے آپ سے جنوبی پنجاب صوبے کا سوال کیا ہے کہ حکومت دونوں ایوانوں کو جمع کر کے بھی آئینی ترمیم نہیں کر سکتی آپ کے بغیر. تو یہ تو آپ کا بھی کہنا تھا, نون لیگ بھی اس پر یقین رکھتی ہے. اب اگر وہ لے کر آتے ہیں اس ترمیم کو تو آپ ساتھ دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا خط آئے, ان کی ترمیم کیا اس میں انہوں نے بل میں کیا رکھا ہے, کیا یہ کرنا چاہتے ہیں, اس کا جائزہ دیا جائے گا اور اس کے بعد لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کیا ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا یہ بھی ان کا ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, کچھ نہیں کرنا چاہتے یہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات یہاں پہ میں میڈیا پہ تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی, دیکھا جائے گا کہ ان کی نیت میں کیا ہے. یہ جب بھی ان کے اوپر کوئی پریشر آنے لگتا ہے یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں, ورنہ میں کہوں گی ایک دن پہلے کی آپ وزیر خارجہ کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں. وزیر خارجہ صرف ایک کام نہیں کرتے جو ان کی وزارت کا ہے, باقی سارے کام کرتے ہیں. اگر یہ لے آتے ہیں ترمیم جنوبی پنجاب صوبے کی تو کیا پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ لیجسلیشن ایسی ہی ہوگی جیسی جو ہے وہ پارٹی چاہتی تھی, اگر واقعی ان کے اوپر یقین ہوگا, اگر یہ واقعی ایسی ہی ان کی حکمت عملی ہوگی جو یہ باقی قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں اور قومی سلامتی کی میٹنگ کے اندر وزیر اعظم نہیں ہوتے, یہ ایسی ہی باتیں ہوگی
کہ یہ کسی چیز کو سامنے شفاف طریقے سے نہیں رکھیں گے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز تھیں یا جو ہے ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے معاہدے تھے، جب ان کی شفافیت نہیں ہوگی تو میں کیا بتا سکتی ہوں آپ کو میڈیا پہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. دیکھیں ابھی تو اس بات یہ ہے کہ ایک بے یقینی اس حکومت کے بارے میں ایک بے یقینی ہے. یہ جو کہتی ہے وہ فریب ہے، یہ جو کہتی ہے وہ جھوٹ ہے، جو کہتی ہے وہ غلط ہے. کوئی ایک بات مجھے آپ بتا دیں جو عمران خان صاحب نے کہی ہو اور اس کے اوپر عمل ہو گیا. مجھے ایک بریک لینا ہے سحر، ایک بریک مجھے لینا ہے، لیکن آپ چاہے جتنے بھی الزامات لگائیں، حکومت اتمام میں حجت ضرور کر دے گی اور ایک اپنا جو اس کا وعدہ تھا وہ اس کو آن پیپر ضرور لے آئے گی. اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تو پھر آپ ہی کو جواب دینا پڑے گا اس کا جنوبی پنجاب کی عوام کو. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس میں مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ازمہ بخاری صاحبہ، کوئی کمنٹ آپ کا چاہوں گا. جنوبی پنجاب صوبہ بنانا چاہتی ہے گورنمنٹ، اس کے لیے قانون سازی کری، ترمیم لانا چاہتی ہے. آپ کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ابھی تک کیوں نہیں ہے اس پر؟ دیکھیں جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے وہ باتوں سے اور شعبدہ بازی سے نہیں بن سکتا. ہمارا آلریڈی بل قومی اسمبلی میں پینڈنگ ہے. یہ اتنے سیریس ہوتے نا تو جہاں 40 بل ایک باری میں وہ کرتے ہیں وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یا اس کے اوپر آج تک کبھی انہوں نے جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، جس کا جواب ہے نہیں. تو اب چونکہ دوبارہ الیکشن میں جانا ہے، جنوبی پنجاب کے لوگوں کو شکل دکھانی ہے، تو ڈرامے بازی کی جا رہی ہے. محترمہ دلیپ صاحبہ کے لیے میں ریکارڈ درست کرنا چاہتی ہوں. محترمہ جس جسٹس کیوم کو آپ روتی ہیں نا بار بار، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا. ارشد ملک کا پھر فیصلہ آج تک قائم کیوں ہے؟ سسیلین مافیا وہ ہے جو آٹا چینی چوری کر کے آپ کی صفوں میں آپ کے ساتھ وزیر بن کے بیٹھے ہیں. جس ملک میں فواد چودھری کا بھائی اسپیشل پروسیکیوٹر نیب ہو، وہاں پر سیاسی مقاصد کے لیے نیب کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ خارج از امکان نہیں. رانا ثناء اللہ سب سے بڑی اگزامپل ہے ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے سیاسی انتقام کی. اس کے اوپر سزائے موت کا کیس بنایا اور اس کو بنا کر موت کی چکی میں شاہد خاقان نواسی کو رکھا، اس کو رکھا، اور اس کے بعد جو ہے ایک ثبوت کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ جو 8 مہینے میں اب آپ کو شوق آیا نا، این آر او دیا اپنے آپ کو. اب جو ہے وہ تمام فیصلے وہ آٹا چینی چوری کے ہوں، وہ جو ہے اکنامک کاؤنسل کے ہوں، ازمہ بخاری صاحبہ وقت میرے پاس ختم ہو گیا، اس کے اوپر ہم نیب نوٹس نہیں لے سکتی. کیوں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ازمہ بخاری صاحبہ، اندلیہ وبا صاحبہ، سحر کامران صاحبہ. گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا